पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें जब कोई आता है उसको इज्जत मिलती है, एहतराम मिलता है, जब वो जाता है तो वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होता है, और ये तारीख उसकी गवाह है। फारूक लगारी साहब का अंजाम आपके सामने है। सियासी खाना बदोशी का सफर जो उनका जारी है, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जहाँ जाएं किसी एक जगह मुस्तकिल पड़ाव कर लें। ये वक्त आ गया है कि हम सब अपनी अपनी मंजी थले डंडा फेरिए। असी सारा दिन हुकूमत की मंजी थले डंडा फेरने आ। इन पैसों का क्या करें? 8 बचे हैं, आमद क्या करता है इस काम के लिए? पार्टी लीडर रिटायर्ड मिनिस्टर नहीं ऑन करते, पार्टी ऑन नहीं करती, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जिसमें मुझे पार्टी का या आपका कॉन्फिडेंस ना मिले। थैंक यू। को चेयरमैन साहब के पार्लियामेंट में जाने से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का जो डिफाइंड रोल है वो इफ़ेक्टिवली अदा हो सकता है, और तमाम सियासी जमातें जिस शख्सियत के साथ इकट्ठी होकर चल सकती हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। प्रोग्राम के आगाज़ में आपने देखा कि मुहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के मुख्तलिफ़ मुतनाज़ा बयानात मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जब वो रहीं तो उस हवाले से उनके ख़यालात क्या थे, किस तरीके से वो चीज़ों का दिफ़ा करती थी और किस तरह उनकी काया पलटी और वो हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से आपको नज़र आती रहीं कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को बरतरफ कर दिया, उन्हें उनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किए गए। साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात का कलमदान सेनेटर शिबली फराज को दिया गया, जिन्होंने आज अपने ओहदे का हल्फ उठाया। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मुस्लिम लीग काफ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहीं और क्या क्या बोलती रहीं, किस किस तरीके से बयानात बदलती रहीं, किस तरह से उनका चेहरा बदलता रहा, किस तरह से उनके अल्फाज बदलते रहे, वो सब के सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। करप्शन का वो दाग या वो इल्ज़ाम जो माजी में भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, जिस वक्त वो वज़ारत इत्तलात के सरबराह की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी, उसने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगरचे उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि उन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं हटाया गया। इमरान ख़ान साहब की अपनी टीम है, वो जिसे चाहें रख सकते हैं, जिसे चाहें हटा सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के हलकों में और मुल्क के दीगर जो बाखबर हलके हैं वहाँ गुज़िश्ता कई दिनों से ये ख़बर बहुत ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही थी कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं और वो तहकीकात मुबैना करप्शन की तहकीकात हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा किस तरह से इलेक्शन हारने के बाद इमरान ख़ान साहब के करीब हुई, वो एक और तवील दास्तान है कि क्या वो दिन हुआ करते थे जब इमरान ख़ान साहब से कुछ लोगों ने ये कहा कि वो डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें 5 मिनट का वक्त दे दें, तो इमरान ख़ान साहब ने जवाब दिया कि आई डोंट वांट टू सी हर फेस। यानी आलम यह था कि इमरान ख़ान साहब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या मैनेजमेंट की, किस तरह की मैनेजमेंट हुई, किन लोगों के कहने के ऊपर या किन मामलात से गुजर कर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा इमरान ख़ान के करीब पहुंचने में कामयाब हुई और उसके बाद उन्होंने वही खेल खेला जिसके लिए वो महारत रखती थी। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद तरीन रद्द अमल पाया जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून साहब ने मुझे अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती
تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. مجھے جب میں ان چہروں کو سامنے دیکھتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ نہیں ہے، جب یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شدید ترین تکلیف ہوتی ہے. ایک رکن قومی اسمبلی نے یہ تک کہا کہ اب یہ دن آ گئے ہیں کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ تحریک انصاف کی نمائندگی کرتی ہیں اور عمران خان کے حوالے سے جو بیانیہ ہے یا جو حکومت کا بیانیہ ہے وہ پیش کرتی ہیں. فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے حوالے سے جو انٹرنل سیاست ہے، لوگوں کو عمران خان صاحب سے دور کرنے کے جو معاملات ہیں، جسے کان بھرنے کے معاملات کہے اور میڈیا کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا کرنے کے معاملات کہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم. لیکن ساتھ ساتھ جو وزارت اطلاعات کے سینئر ترین افسران نے ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کے رکھا اور وہ شکایات باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کو پہنچائی گئیں. وہ شکایات نہ صرف یہ کہ پیمرا کی جانب سے پہنچائی گئی، جس میں مبینہ طور پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ اثر و رسوخ استعمال کر کے پیمرا سے انسینٹیو حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی ہیں. وہ کبھی گاڑی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کہیں کھانے پہنچانے کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی کچھ اپوائنٹمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے. ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات کے جو سینئر افسران ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمیں جو معاون خصوصی صاحبہ ہیں ان کے جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے اخراجات اٹھانے سے لے کر دیگر معاملات تک کے ذمہ داریاں دی گئی اور کہا کہ آپ یہ کریں. جب افسران نے اس سے انکار کیا تو ایک کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہوئی. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا یا ماضی کے ان دریشوں کی جانب نہیں جانا چاہتا جہاں پاکستان ٹیلی ویژن سے میک اپ کا سامان لے کر کہاں استعمال کیا جاتا تھا، جہاں متاثرین کے لیے جو امدادی سامان سیالکوٹ میں بانٹا جانا تھا وہ کہاں رکھا جاتا تھا. وہ ایک طویل داستان ہے جو فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن اب معاملہ خاصا سنگین ہوا کیونکہ اس بار ان کے جو سربراہ تھے، جو ٹیم کے کپتان تھے، عمران خان صاحب تھے، جو بڑے عرصے تک ان چیزوں کو برداشت کرتے رہے صرف اس وجہ سے کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے بارے میں یہ تاثر عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا کچھ لوگوں نے کہ یہ اپوزیشن کو بڑا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس حد تک بدتمیزی کر سکے یا اس حد تک اپوزیشن کو جواب دے سکے جو فردوس عاشق ایوان صاحبہ کرتی ہیں. لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس لبرٹی کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو عمران خان صاحب کے مزاج کے برخلاف تھیں. انہیں بارہا شکایات کی جاتی رہی، وفاقی وزراء کی جانب سے شکایت کی گئی اور پھر بالآخر یہ کرپشن کی جو چیزیں ہوئیں جس میں بالخصوص نہ صرف یہ کہ انتہائی چھوٹے لیول کی کرپشن بلکہ بڑے لیول کی کرپشن کے اندر ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے جو کمیشن کے معاملات ہیں وہ طے کرنا، ان سے نت نئی فرمائشیں کرنا، من پسند ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے نہ صرف یہ کہ ماحول بنانا بلکہ یہ تاثر دینا کہ ان ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے لیے ہمیں کسی مقتدر حلقے یا مقتدر ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے اور اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے پشت پر جو ہے کوئی بہت ہی با اثر شخصیت یا با اثر ادارہ ہے، لہٰذا اس کو اوبلائج کرنا ضروری ہے. لیکن کب تک یہ باتیں چھپتی؟ آخر کار جب یہ باتیں عمران خان صاحب کے سامنے آتی رہیں تو پھر ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئی اور بعض ایسی میٹنگز بھی کوٹ ہوئی ہیں گزشتہ چند دنوں کے اندر جس میں باضابطہ طور پر عمران خان صاحب نے شٹ اپ کال دی ہے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو. انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر بارہا بولنے کی کوشش کی، انہیں چپ کرایا گیا. عمران خان صاحب خاصے غصے میں نظر آئے. پھر اس کے بعد جو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہوئی کرونا فنڈ کے حوالے سے، وہاں پہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے اپنی انٹری ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ کیمروں کے سامنے آنے کا، بیانات داغنے کا، ٹیلی ویژن اسکرین پہ آنے کا کوئی موقع فردوس صاحبہ ضائع ہونے نہیں دینا چاہتی تھی. لہٰذا ہر جگہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ خود نمایاں ہوں. یہاں تک عمران خان صاحب سے شکایت کی گئی کہ جو حکومتی بیانات ہیں، جو عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹ ہیں، ان کی کوریج ہونے سے پہلے اور ان کے نشر ہونے سے پہلے اس پہ رواں تبصرے کے لیے فردوس عاشق ایوان صاحبہ تشریف لے آتی ہیں جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر کی جو کوریج ہے وہ بھی سبوتاج ہوتی ہے. تو یہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہیں. لیکن ایک بڑا فیصلہ ہوا اور ایک ایسا فیصلہ سینیٹر شبلی فراز کا جسے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اپریشیٹ کیا ہے. دو وجہ سے، ایک وجہ یہ کہ شبلی فراز صاحب کی جو اپنی شخصیت ہے وہ بہت متوازن ہے اور وہ بہت عرصے سے
سینٹ میں جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں، میڈیا کے کئی لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں، تو سب نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، وہاں پہ بھی سجدہ شکر بجا لایا گیا ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا ایک رسپیکٹیبل فیس اب وزارت اطلاعات کے فرائض جو ہے کی ذمہ داریاں جو ہے وہ سنبھالے گا۔ تو خاصا ٹف ٹائم فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے لیے شروع ہوا ہے، اور اب بہت سارے معاملات کھلنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو الزامات جسے اب جھٹلا رہی ہیں فردوس صاحبہ، اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہوں، اس معاملے کے اوپر بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ نیب کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس سے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید سب چیزیں وائنڈ اپ ہو گئی ہیں، وہاں کوئی بھی چیز زیر التوا نہیں ہے، زیر غور نہیں ہے، زیر تفتیش نہیں ہے، لیکن آج ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے انہیں مکمل طور پر کلین چٹ نہیں ملی، ان کی سلیٹ مکمل صاف نہیں ہوئی ہے، وہاں کچھ معاملات کے اوپر پیش رفت کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں بھگتنا ہوں گی، جو مکافات عمل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے پروگرام کے اندر اس تبدیلی کے اوپر بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کی جو بحث ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ آٹا چینی بحران کے حوالے سے جو کیبنٹ نے 3 ہفتے کی ایکسٹینشن دے دی ہے، اس فرانزک رپورٹ کے حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ صاحب، مجھے جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی کمل شوذب صاحبہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر غوث نیازی صاحب۔ کمل شوذب صاحبہ، یہ 18ویں آئینی ترمیم کو حکومت ختم کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے موقع پہ اس ڈیبیٹ کا شروع ہونا، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دیجئے گا، اور گورنمنٹ کی جو انٹینشن ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے گا کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ طارق صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم کرنا جو ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، جیسے یہ آئی ہے، اور اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو 2/3 میجورٹی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو میرے نہیں خیال ہے کہ یہ جو بلاول صاحب ہیں 200 کے MNA اور باقی سارے جو ہماری اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، ان میں اتنا پینک موڈ میں یہ کیوں چلے گئے ہیں۔ ایک ڈسکشن ہے، ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کسی کا بھی کہ جب آئین کی 18ویں ترمیم آپ لے کر آئے ہیں تو اس کے اوپر ڈسکشن کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس کے اندر سکم ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے جو نازل نہیں ہوا، یہ ایک انسانوں کا بنایا ہوا امینڈمنٹ تھی جو 17ویں امینڈمنٹ کو ختم کر کے 18ویں لائی گئی، پھر 19 اور 20ویں بھی لائی گئی۔ تو جب انتظامی امور کو پریکٹیکلی دیکھا جا رہا ہے، 10 سال ہو گئے اس ترمیم کو آئے ہوئے، اور بہت ساری ایشوز ہیں جس میں لگتا ہے کہ کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو ہی بیٹھنا پڑے گا، ڈسکشن کرنی پڑے گی، اور کنسنسس ڈیولپ کر کے اس امینڈمنٹ کو بہتر اگر کرنے کی انٹینشن ہے تو وہ کر دی جائے گی۔ ختم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں 2/3 میجورٹی چاہیے جو اس کو اوور تھرو کرے، تو اس وقت تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے نہیں۔ اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ بلاول صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کریں، اور دونوں یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ڈیموکریٹس ہیں، ان کو اس کے اوپر ڈیموکریٹک ڈسکشن پہ کیا ایشو ہے۔ دوسری بات یہ کہ NFC ایوارڈ کے تحت 57% جب صوبوں کو دیا جاتا ہے، جس میں ہیلتھ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، ایجوکیشن ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، جس میں زراعت یا ایگریکلچر ڈیوالوڈ ہے، انرجی ڈیوالوڈ ہے، اور پوری دنیا میں یہ چیزیں سینٹرلائز رکھی جاتی ہیں تاکہ ایک نیریٹو کے ساتھ، ایک اسکیم کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نیشنل نیریٹو کے ساتھ آگے ڈرائیو کیا جائے۔ تو ہمیں NFC ایوارڈ کے بعد جو 43% وفاق کے پاس بچتا ہے، اس میں اگر آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو آپ -600 بلین سے سٹارٹ کرتے اپنا بجٹ، جبکہ صوبوں کے پاس 10 سالوں سے جب یہ سارا استحقاق آ گیا 18ویں ترمیم کے بعد کے انتظامی امور کے وہ خود ذمہ دار ہیں، تو آپ کو ان سارے سبجیکٹس میں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی، کوئی کیپیبلٹی نظر نہیں آتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے بعد ہوتا ہے PFC ایوارڈ، یعنی کہ پروونسز نے اپنے پاس جو آتے ہیں، جتنے بھی وسائل لیتے ہیں وہ سے مرکز سے یا وفاق سے، اس کو آگے ڈیوالو کرنا ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کی سطح پر، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس جو 18ویں ترمیم کو زیادہ افلوئنٹ بنا دیا جائے۔ آغا رفیع اللہ صاحب، نہ تو یہ آسمانی صحیفہ ہے، قانون ہوتا ہی اسی لیے کہ حالات اور واقعات کی وجہ سے آپ اس کو تبدیل کر سکیں۔ اتنا پینک موڈ میں کیوں ہیں بلاول صاحب، جو کمل صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اتنی خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک جمہوری طریقہ ہے، ڈیبیٹ کریں، ٹھیک ہے، جو چیزیں اچھی لگے ایکسیپٹ کریں، نہ اچھی لگیں اعتراض کریں۔
آئین پہ طارق صاحب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. دیکھیں آئین کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو وہ ٹویٹر پہ اور میڈیا پہ بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ہمیں کچھ اس طرح کی امینڈمنٹ لانی چاہیے تو وہ یہ طریقہ کار نہیں ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے منسٹر صاحبان بالکل منہ کھول کے بولتے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں تو کیا ایشو ہے. اس سے یہ نہیں سوچتے کہ یہ اتنے لوگوں کی جو جمہوری نظام اس سے کتنا مضبوط ہوا ہے اور کتنی جو جمہوریت پر آئین پہ قدغن ہوتی تھی 18ویں ترمیم نے ایک شیلڈ کا کردار ادا کیا. اس کے بعد اگر آپ کو آئین سازی کرنی ہے تو آپ اسمبلی میں کیوں یہ بات نہیں کرتے, آپ فلور پہ یہ بات کبھی نہیں کرتے. یہ دیکھیں قانون سازی ابھی بھی قانون سازی کیا اس ٹائم اسمبلیوں میں نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ جو طریقہ کار ان کا ہے یہ وہ نہیں ہے. ان کی نیت یہاں سے صاف واضح ہے کہ یہ نہیں چاہتے. دیکھیں بڑی انہوں نے کنول نے اچھی باتیں کی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ پہ اس کے بعد چیزیں آپ ایگزامپل دیں. دیکھیں یہ تنقید برائے تنقید پہ کیوں یہ لوگ ان کا مطلب یہ لوگ اس لیے آئے تھے, اس بات پہ آئے تھے کہ ہم تبدیلی کیا لے کے آئیں گے, ہم یہ تبدیلیاں کریں گے کیبنٹ میں, ہم یہ تبدیلیاں کریں گے کہ ہم اپنے کرپشن کی داستانوں کو چھپانے کے لیے مختلف ایلے بانے لیں گے. ہم نے اگر نہیں کیا تو آپ کے پاس ماشاءاللہ 2 سال ہو گئے, آپ پنجاب میں کوئی ایگزامپل سیٹ کر دیں. آغا رفیع اللہ صاحب کو اس میں سے سازش کی بو آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی شاید کسی اشارے کے اوپر ہے, اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے, پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی چاہیے, یہ پارلیمنٹ سے پہلے ہی باہر باتیں ہو رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے سوال؟ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ بات تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور وہی اس کا فورم ہے, لیکن میرے خیال میں ہر دوسرے مہینے کے بعد یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے 18ویں ترمیم ختم کر رہی ہے, اس میں بہت خلاص ہیں, اور جب بھی موجودہ حکومت جو ہے اپنے وسائل جو ہے ان پہ قابو پانے میں ناکام ہوتی ہے اور جب اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا تو پھر 18ویں ترمیم کا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. آج تک انہوں یہی, اور پھر آپ نے جیسے کہ آغا صاحب نے کہا کہ جی ٹویٹر پہ اور اس قسم کے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم, اور پھر ان کی نیت ایسی ہوتی ہے کہ جی انہوں کا اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی 18ویں ترمیم میں خلاص ہے, ہماری پوزیشن سے بات چل رہی ہے, اور اس کو تھوڑی دیر بعد پیپلز پارٹی سے شیر رحمان کا بیان آ گیا کہ ہمارے سے کوئی بات نہیں ہوئی, اور پھر اسد عمر نے کہا کہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو یہ اپوزیشن کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو ہم یہ مانتے ہیں یہ کہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم 28 29 ترامیم کر چکے ہیں اور کچھ ان پائپ لائن میں ہیں, تو ظاہر ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے, لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. پہلے تو آپ اپنا طریقہ کار ایسا اپنائیں کہ آپ پوزیشن سے بات کر سکیں. ابھی تو آپ اتنی ہمت نہیں ہے کہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ پوزیشن سے کیسے بات کرنی ہے, اور آپ سوا بنی گالا اس کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے, آپ اپوزیشن ہاتھ نہیں ملاتے. اور جب آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو کوئی اگر آپ کو مشورہ دیتا ہے ٹیلی تھون میں کہ جی آپ اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھا لیتے تو شاید زیادہ ہو جاتی, تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو میں ملا ہے تو جو چندہ مل رہا ہے یہ بھی نہ ملتا. اس قسم کی باتیں کرنے سے تو کیا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا, کیا 18ویں ترمیم جو ہے یہ چاہتے ہیں, اور آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم میں 1-2-4 لائنیں تو نہیں ہے نا جی, وہ بہت ساری اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا, تو بہت سارے ایشو ہیں جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. کھلے دل سے آئیں, وزیر اعظم بلائیں, اپوزیشن پارٹی کو بلائیں, اور ایک جو سیاسی ٹیمپریچر بڑا ہے اس کو کم کریں. ظاہر ہے اگر گنجائش اس میں ہوئی, اپوزیشن مطمئن تو اس میں ہو سکتی ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے. کمل چودھری صاحب, جو غوث صاحب نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو انٹینشن پہ, جو آغا صاحب کو اور غوث صاحب پہ کا میں اگر سمرائز کروں کہ ان کو انٹینشن پہ شبہ ہے. دوسرا وہ بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تیسری دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ماحول نہیں ہے, کیونکہ وہ ماحول آپ سبوتاج کر دیتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ آپ اس میں ترمیم لانا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو انٹینشن اور کانسپریسی تھیوری کی کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ, ان کو ہر وقت کانسپریسی تھیوریز نظر آتی ہیں اور یہ پرانے دور سے نکل کے نہیں آتے. باقی یہ لوگ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, آپ ان کی باتوں سے سن لیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جمہوری رویہ ہے جس طریقے سے یہ اٹیک کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پارلیمان میں ہمارے سے پہلے سے موجود ہیں, اور بقول آغا رفیع اللہ کے کہ جی غیر جمہوری لوگ آ گئے ہیں. ڈیموکریسی میں کوئی بھی آ سکتا ہے الیکشن جیت کے, اور الحمدللہ
5 मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से वजीर आजम इमरान खान वाहिद पाकिस्तान के लीडर हैं जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन एट अ टाइम जीत कर और फिर असेंबली में आए और वजीर आजम पाकिस्तान बने हैं। देखिए एजुकेशन जो है वो डिवाइड हो गई। इस वक्त कोई नेशनल करिकुलम के लिए आपको सबका कंसेंसस डेवलप करना हो, मुसीबत पड़ जाती है। इंटरनेशनली आपने बातचीत करनी हो, 5 लोग आपके जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं। हेल्थ डिवॉल्व हो गया और उसका हाल क्या हुआ आप देख लें। हेल्थ के नाम पे आप चलें, सिंध की ये बात करें, मैं सिंध पे ही बात कर लेती हूँ। आपको वहां पे इमारतें नजर आएंगी मखदूश हालत में, ताले लगी हुई, जिनको हम हॉस्पिटल्स कहते हैं। उमरकोट का जाके देख लें, गड़ी खुदा बख्श में जाके देख लें, ठट्टा में जाके देख लें, और मुझे ये मत कहिएगा कि ये बातें मैं गलत कर रही हूँ। कराची सिंध नहीं है, बाकी भी सिंध का हिस्सा है। अच्छा, तीसरी बात आप देखें, एनर्जी जो है वो पूरी दुनिया में नेशनली चलती है, वो डिवॉल्व हो गई। अब ये अपनी मर्जी से एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरी जगहों से कर्जे भी ले लेते हैं और किसी को जवाबदेह भी नहीं है। तो पाकिस्तान में स्टेट विद इन द स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है 18वीं तरमीम। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम का मतलब ये था कि आपने पावर डिवॉल्व करके और बेहतरी लानी है और मजीद उसको फर्दर ग्रास रूट लेवल तक डिवॉल्व करना है, जो कि हुई नहीं। हुआ ये है कि तुम ये ले लो, मैं वो ले लेता हूं। इनका ख्याल ये था कि चलो अगर वफाक में हमारी हुकूमत ही बनेगी, सिंध में बन जाएगी, हम सिंध का किला फतह करके बैठे रहेंगे। 12 साल हो गए, प्रोग्रेस पूछ ले, पॉवर्टी की 0, एजुकेशन की तो वो चीटिंग आप लोग ही दिखाते रहे कि चीटिंग के बगैर तो यूनिवर्सिटी में भी डिग्री नहीं मिलती। हेल्थ का देख लें, एड्स फैली हुई है, बाकी सारे मसले हैं। अभी बहुत लीड ली जा रही है कोरोना पे, लेकिन आपको कोई हॉस्पिटल्स दिखाए नहीं जा रहे इंटीरियर सिंध में या अंदर उन्हें हालात। ठीक, कमल साहब मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब से जो नुकात उठाए हैं कमल शोज़ब साहिबा ने, उसके ऊपर आगा रफ़ीउल्लाह साहब से उनका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कमल शोज़ब साहिबा, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हमारे मेहमान हैं। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ब्रेक पे जाने से कबल कमल साहिबा ने कहा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं हो सकती और जो सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सारे मामलात के अंदर जो तबाही फेर दी है, तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ये तो एक मुकमुका का काम था जो हो गया कि जी फेडरल में गवर्नमेंट नहीं आई तो चलें सिंध की गवर्नमेंट होगी और सारे मामलात हम चलाते रहेंगे। देखें तारिक भाई, हमें पता है ना कि एक तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब इस किस्म के सियासी लोग, गैर जमहूरी लोग आके जब इस तरह की सीटों में बैठ के हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं, तो फिर बड़ा उन्होंने कहा ना वो तो जो भी इलेक्शन जीत के आएगा, आपको पसंद हो या ना पसंद वो हो, इलेक्शन, ये इलेक्शन किस इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं जिसमें फॉर्म 45 आज तक लोगों को नहीं मिला। आज तक मैं आपको ऐसे कैंडिडेट कराची में बता सकता हूं जो फॉर्म 45 के तहत, आप मुझे बात करने दें, अभी आप इंटरप्ट ना करें। फॉर्म 45 के आज भी लोग वो मौजूद हैं जो इलेक्शन जीते हुए हैं, बैठे हुए हैं। आपको मैं बता सकता हूँ नामों के साथ। आप एक मिनट खामोशी से बैठ जाएं, खामोशी से बैठ जाएं, थोड़ी देर आराम करें। बात यह है कि जब फॉर्म 45 के इलेक्शन इनके आपने देख लिए, इनका जमहूरी निज़ाम आपने देख लिया। अब कुछ, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, कुछ टाइम पहले सेनेट के इलेक्शन में जो इनकी हेल्प की गई, जो इन लोगों ने जमहूरियत का काला किया, वो देख लें। फिर उसके बाद फौरन ही पंजाब असेंबली में जब एक लोटों का टोला इनके सामने पेश किया गया, तो ये जमहूरियत और ये मुंह और मसूर की दाल, कम से कम ये जमहूरियत की बातें ना करें। जमहूरियत की बातें वो करें जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। जमहूरियत की बातें वो करें जिन्होंने सूली पे लटक के भी कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये लोग जो आते ही बैकडोर से हैं, जो आते ही चोर दरवाजे से, 22 साल की स्ट्रगल करके इमरान 22 साल की स्ट्रगल में इनको 2 सीटें मिलती थी, समझ के 22 साल की स्ट्रगल में 2 सीटें मिलती थी, और वो भी मुशर्रफ ने पूरा बांडा खोल दिया था कि इसकी क्या पोजीशन थी और मैं देना क्या चाह रहा था। तो कम से कम ये लोग इस तरह की बातें ना करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये 18वीं तरमीम पे इसलिए बात कर सकते हैं कि इनको पता है कि अगले इलेक्शन में नहीं जाना हो आम के सामने, इनको पता है कि इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये आज जो रोजाना आप चीनी स्कैंडल और उस पर ये जो टाइम दे रहे हैं, एक तरफ आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जब पंजाब जाते तो वो कहते थे कि 2 बंदे तो बिल्कुल नहीं होंगे, खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पंजाब में लाहौर के अंदर बैठ के। और उसके बाद अब जब रिपोर्टें आती हैं, और वो रिपोर्टें जो लीक हो जाती हैं, जो ये कहते हैं कि हमने लीक किए, जबकि ये गलत बात है, इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं शाया की। मैं स्टैंडिंग कमेटी में हर रोज ये रिपोर्ट मांगता था और उसकी तरफ से वो हाथ जोड़ते थे। ये क्या बात करते हैं जमहूरियत की? जमहूरियत इसको बोलते हैं, जमहूरी लोग ये हैं। कम से कम ये जमहूरियत की बात ना करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में आइन के ऊपर कोई कदगन
ان سے ان کے ہاتھوں کروایا جائے گا اور یہ کر کے جائیں گے, یہ منہ کالا کریں گے جمہوریت کا. غوث صاحب یہ جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو بات کی انہوں نے, اسی طریقے سے ہیلتھ کی, کہ کچھ نہ کچھ فلاز یا کہیں نہ کوئی ایشوز تو ہوں گے اور جو فیس بھی کرنے پڑ رہے ہوں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی جب ہم جاتے ہیں تو 5 ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں, کوئی نیشنل کریکولم نہیں بنتا, ہیلتھ کے حوالے سے اگر پروونس توجہ نہیں دے رہے تو اس کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے, تو یہ ایشوز تو ہیں. یہ سینسیئر ہے تو یہ اس کو یہ طریقہ کار نہیں ہے جس طرح یہ ٹی وی اور ٹویٹر پہ آ کے بیان دے دینا کہ 18 تبدیلی ہونی چاہیے. آپ اگر اپنی تعلیم کا نام یا ٹھیک ہے تعلیم ہمارے آپ ادھر ان کی فیڈرل یونیورسٹی ہے وفاق میں اور 4 صوبائی وزارت جو ایجوکیشن کے ہیں ان کو بلائیں اور کہیں کہ یہ مسائل ہیں, ظاہر کنسنسس ڈیولپ کریں, اور جب کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر وہ اسمبلی میں آ جائے گا, پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ماحول تو ایک بنا ہے نا, اب وہ ماحول ہی نہیں بنا رہے. ٹھیک غوث صاحب, میں ذرا دوسرے موضوع کی طرف بھی آ جاؤں. کنول شوذب صاحبہ, یہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو ہٹایا ہے, کرپشن کی باز گشت بھی ہو رہی ہے اور بیڈ پرفارمنس کی بات بھی ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ریزن بتا دیں گے کہ کیا وجہ ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا, اور بار بار جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ٹیم سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے, خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے, اس کے مطابق اس معیار پہ پرفارم نہیں ہو پا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جس آئین کے یہ سارے آپ نے دیکھا بھی جو آغا رفیع اللہ صاحب نے کس قسم کے بیان دیے ہیں اور کس قسم کی غیر جمہوری زبان استعمال کی ہے, میں اب اس پہ صرف پروٹیسٹ ہی کر سکتی ہوں, جواب نہیں میں اس پہ دوں گی. اسی آئین نے آپ کے وزیر اعظم جو اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو یہ پورا استحقاق اور ان کے پاس یہ پاورز دی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو جس وقت چاہیں جس طرح چاہیں چن بھی سکتے ہیں, تبدیل بھی کر سکتے ہیں. فردوس عاشق ایوان صاحب پیورلی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو چوز بھی کیا تھا, لگایا بھی تھا, اور ان کی پرفارمنس کی بہتر ججمنٹ صرف وزیر اعظم خود کر سکتے ہیں. اس لیے اگر ان کو وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے یا ان کو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ بہتر ٹیم اب وہ لے کر آ رہے ہیں تو وہ لے کر آئے ہیں. جہاں تک کرپشن کی باز گشت آپ سن رہے ہیں, یہ میرے نالج میں فی الحال نہیں ہے, لیکن اگر ایسی کوئی باز گشت میں کوئی سچائی ہوئی تو اس کو ظاہر ہے زیرو ٹالرنس پہ لیا جائے گا. جس طرح سے وزیر اعظم نے اپنی باقی ٹیم کے ان ممبران کو بھی نہیں بخشا جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے غوث صاحب کے لیے اور باقیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو بندہ اپنی ٹیم کے کسی لوگوں کو سپیئر نہیں کرتا وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو جو آپ کا احتساب کا ایک نیریٹو بنا ہوا تھا, ابھی جو ہٹا ہے وہ آپ سلیکٹڈ احتساب ہو رہا ہے, ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, کہ سلیکٹڈ احتساب ہو رہا ہے, وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. احتساب اور کرپشن سب کے لیے, جس نے کرپشن کی ہے وہ اس کو جواب دینا پڑے گا. تو اگر فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کی ہے انہیں بھی جواب دینا پڑے گا. فی الحال میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو نئی ٹیم آئی ہے میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ شبلی فراز صاحب ایک بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ اور بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, لیکن آرگومنٹ وہ اپنا بہت سالڈ دیتے ہیں. دوسرا وہ پی ٹی آئی کا فیس ہے. اور جو عاصم باجوہ صاحب ہیں جو پریزنٹ ڈے کی آئی ایس پی آر ماڈرن ہے, جس کو انڈیا نے بھی 26 فروری کے ایپیسوڈ کے بعد اکنالج کیا کیونکہ یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کا زمانہ ہے, تو اس کے وہ بانی ہے, اور ان کی تعلیم اور ان کی جو کوالیفیکیشن اور ان کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ چیز ڈپکٹ کرتا ہے کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ آپ کے بارڈرز کے باہر بھی آپ کو میڈیا پہ ایک جنگ لڑنی پڑتی جس کے وہ ایکسپرٹ ہیں. اور یہ کمبینیشن جو لے کر آئے یہ پورے ملک کے لیے اور ایک جو وزارت اطلاعات ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا, کیونکہ ہمیں ماڈرن ٹیکنیکس کو لے کر آنا ہے اور اس اپنی وزارت اطلاعات کو اس وائبل بنانا ہے جو پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کمل صاحب دونوں جماعتوں کی پولیٹیکل ایک منٹ صرف پولیٹیکل جو امپلائمنٹ کا ہب بنا رہا ہے اور جس کے اربوں خربوں کے خسارے کی ریزن ہی یہی ہے کہ اس کو صرف پولیٹیکل اپنے ورکرز کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے. اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنا اور اس کو بہتر طریقے سے ماڈرن ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا کے پورے پاکستان کے لیے فائدہ مند اور سود مند بنانا ہے. مجھے ایک سینٹنس میں یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو عمران خان صاحب کی چوائس تھی فردوس صاحبہ, ان کی وہ پرفارمنس سے مطمئن نہیں تھے, اسی وجہ سے ہٹا دیا گیا, آپ کے کہنے کا مقصد یہ؟ جی بالکل, وہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ کب ان کو لگے بہتر کہ وہ اس سے بہتر بندہ لا سکتے ہیں, اسی لیے وہ پہلے لے کر آئے تھے. اب اگر ان کو لگا ہے کہ ان سے زیادہ بہتر ٹیم آ سکتی ہے تو وہ اس کو لے کر آئے, یہ ان کا استحقاق ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 5 دفعہ تو فائنانس منسٹر چینج ہوئے تھے اور کم از کم 4 دفعہ انفارمیشن کے, نون لیگ نے بھی انفارمیشن منسٹر اپنے چینج کیے تھے. پرویز رشید صاحب کو ہٹایا تھا, مریم اورنگزیب بھی آئی تھی, اسی طرح قمر زمان کائرہ صاحب رہے ہیں,
شیرین بھی رہی ہیں جو ان کی ہیں, شہری شہری رحمان رحمان. ہیں وہ بھی رہی ٹھیک ہے, ہیں. بس جب تو یہ تو وزیر اعظم کا اپنا استحقاق ہے, وہ جس کو بہتر سمجھے وہ آگے لا سکتے ہیں. اگر سب تبدیلی ہوئی ہے, وزیر اعظم کا استحقاق ہے, جب تبدیلی کرتے رہیں سب کچھ. آپ کل سے آپ کی پیپلز پارٹی کی ٹیم چلا رہی ہے فردوس صاحبہ کا وہ بیان کہ جو پیپلز پارٹی سے گیا ہے وہ رسوا ہوا ہے, وہ چلی گئی ہیں اس کے اوپر. یہ تو ایک مکافات عمل ہے, شہداء کی پارٹی ہے, اور شہداء اس کے خاص بات یہ ہے کہ پارٹی کی عدت شہادت کے امن اور اس پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہمیشہ فرنٹ رو پہ اپنی جانے کی قربانی دے. تو شہیدوں کے ساتھ جنہوں نے غداری کی وہ تو حال دنیا دیکھے گی, اس کی کوئی بات نہیں. دوسری مثال مجھے کنول کی باتوں میں بڑی مزہ کے خیز لگ رہی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو معاون خصوصی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 بندے ایک ہی ساتھ ایٹ اے ٹائم اپائنٹ کرنا, یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب جو انتہائی معتبر, میں ان کے ایک فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انتہائی محترم, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کی. پر ساری اپوزیشن نے اپریشیٹ کیا کہ یہ شبلی فراز صاحب کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھے انسان ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی کا فیس ہے. وہ دوسرا فیس کون سا ہے, وہ کس کا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت میں منسٹر اور معاون خصوصی ایک ساتھ ایک ٹائم میں, یعنی آپ کو کس پہ شک ہے, شبلی فراز پہ شک ہے یا یہ جو معاون خصوصی لگائے ہیں ان کے اوپر شک ہے, کس کی قابلیت پہ شک ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ دونوں ان کا کمبینیشن بنا نا, ٹیم بنائی ہے کہ جی وہ ہوں گے, ان کی ایکسپرٹیز ہے, ان کو کیا ان کو پہلے یہ تو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کا ابھی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہمیں بارڈر سے باہر آج بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں, تو ان کو کہیں کہ آج بھی آئی ایس پی آر موجود ہے اور ڈی جی صاحب موجود ہیں. یہ ادارے چلتے ہیں لوگوں سے نہیں چلتے ہیں, ادارے ان کو یہ سمجھائیں, یہ ان کو یہ سمجھ پتہ نہیں کب آئے گی. انہوں نے ہر چیز کے لیے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوگا, نہیں, یہ ملک اور یہ ادارے چلتے رہیں گے. بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو غوث نیازی صاحب اس کے اوپر کامنٹ لیں گے, اور وہ جو چینی آٹا بحران کی جو فرانزک رپورٹ ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے اس پہ کامنٹ لیں گے, پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں آغا رفیع اللہ صاحب, کمل شودب صاحبہ, سینیٹر غوث نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کمل صاحب جو یہ فرما دیجیے گا اس پہ کامنٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, مانگے تانگے کی پھر ٹیم بنانی پڑی ہے آپ کو, اور چونکہ ادارے جو ہے وہ ملک کی سیکیورٹی اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ پرائم ہے ان کے لیے, لہٰذا ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ میں آنا پڑتا ہے, بندے انہیں دینے پڑتے ہیں. مقصد یہ ہے ان کے کہنے کا. دیکھیں جی, ان کی اپنی فرسٹریشن ہے جو نکل رہی ہے, اور جو ابھی آغا رفیع اللہ صاحب نے اداروں کے بارے میں اتنی بات کی, میں ذرا تھوڑا ان کو بتا دوں کہ انہی کی حکومت میں سب سے زیادہ ادارے پاکستان کے تباہ ہوئے, جس میں سٹیل مل, پی ٹی وی, ریلوے, اور آپ کی سوئی ندرن گیس, 750 ارب روپے کا ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں یہ ان اداروں پہ, اور سٹیل مل ورکنگ پوزیشن پہ ملی تھی, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی شخصیت میٹر نہیں کرتی ہے لیکن ادارے میٹر کرتے ہیں. آج تک ان کی حکومت اور آج تک ان کی پارٹی میں صرف شخصیت پرستی ہے, وہاں پہ بھی ڈیموکریسی آپ کو نظر نہیں آتی, نہ انہوں نے کبھی ادارہ بنایا. جہاں میرے سینیٹر بھائی غوث صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں کرونا کو لے کر کے پوری دنیا میں اس وقت ایک ایمرجنسی نافذ ہے, اور میرے خیال میں یہ اتنی آئسولیشن میں ہے کہ یہ کوئی اپڈیٹس دیکھ نہیں رہے کہ گلوبلی لوگ کس طرح چل رہے ہیں. پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, یہ حکومت کا مسئلہ ایک کا نہیں ہے, اور اس کو سالو کرنے کے لیے بھی پورے ملک کے تمام اداروں کو سامنے آ کے کوآپریٹ کرنا پڑے گا. ہماری اپوزیشن اتنی آئسولیشن میں ہے کہ وہ ان کے ایک وہ اسٹار ٹریک کے کیپٹن ہیں جو لیپ ٹاپ کے سامنے لگا کے ماسک بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ بیانات 2-3 داغ دیتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. 10,000 کٹس جو ڈسپوزیبل انہوں نے بانٹ دی ہیں, یہ ڈسپوزیبل کٹس ہوتی ہیں, 2 دن سے زیادہ یہ یوز نہیں ہو سکتی. اس کا اتنا بڑا احسان یہ پورے ملک پہ جتا رہے ہیں. مجھے بتا دیں کہ کیا حکومت ورسز اپوزیشن کی 10,000 کٹ سے کام چل سکتا ہے؟ کوئی ریالٹی کی بات کرنے, خدا کا واسطہ ہے اس پہ پالیٹکس مت کریں. اگر آپ نے صحت پہ پالیٹکس کرنی ہے تو پھر پہلے ہم نواز شریف صاحب کی صحت کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 10,000 دے دی, آپ نے تو 10 بھی نہیں دی. ہم تو حکومت ہے جناب, یہ 2 سے 3 دن ایک کٹ یوز ہوتی ہے, اس کے بعد دوبارہ نئی کٹ چاہیے ہوتی ہے. روزانہ این ڈی ایم میں جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہا ہے تو آپ اپریشیٹ تو کرو, اپڈیٹ کیے اور اپنی چیزوں کو سمجھیں.
देखें कि आप लोगों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और किस तरीके से लोगों को फ्रंट लाइन पे चीजें मिल रही है। पूरी दुनिया आटा इसको चीनी पे है, प्राइवेट छोड़े कर इनको, रही है। ये क्या गैर मामूली कोरोना, ये emergency कोरोना इनके बस की situation बात नहीं, आटा चीनी पे है। तो इसको कोरोना को ये मत समझे कि आटा बगैर चीनी पे मेहरबानी आते हैं, छोड़े isolation से कोरोना को, बाहर आए आपने कोरोना opposition, कर लिया। बाहर निकले, आके देखे। जहां तक आटा चीनी की बात ये कर रहे हैं, इधर ये आए। ओमनी ग्रुप वाला स्कैंडल और जो फेक अकाउंट्स वाला स्कैंडल की तरह दबाने बस, वाला नहीं है बस। कि यहाँ कुल्फी वाले के अकाउंट बस। निकल आएंगे, यहाँ दूसरे कुल्फी फलूदे वाले के निकल बस, आएंगे। उसका ये जवाब नहीं रिपोर्ट देंगे। वजीर आजम ने इनिशिएट की है, अल्लाह। बिल्कुल दे रही हैं, और इसको कैफरे किरदार तक इस रिपोर्ट को भी पहुंचाएंगे, ओमनी ग्रुप के वाले को भी पहुंचाएंगे, फेक अकाउंट वाले को भी पहुंचाएंगे, इसलिए बच के कोई भी नहीं जाएगा। जिसने करप्शन किया उसको जवाब देना पड़ेगा। ये नवाज शरीफ साहब की थोड़ा सा हिम्मत है, वो मुझे कहें कि जी मैं एक मैं जरा करप्शन को इनको नहीं गिनवाऊं। छेड़ सकता, वरना बहुत ज्यादा हर तरफ करप्शन है, निकल आएगी। ठीक। हमारा मकसद और नस्बुलैन ही यही था कि करप्शन को उसकी नस्बुलैन। जड़ से जाके पकड़ना और खत्म करना है। वो जड़ चाहे जो किसी है ना का बनी भी। गाला ठीक में। है, साहब, और ये मैं- गैर जमहूरी लोगों के साथ आप मुझे बुलाते हैं जिनको जमहूरियत पे बात भी करनी नहीं आती, इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे, ये यही बातें कर सकते हैं। जी गौस साहब, पहले आप कमेंट कर लें, फिर मैं इस पे आटा चीनी के ऊपर जो कह रही जी, प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया है, ये दबेगी नहीं रिपोर्ट, या आएगी मंजर आम के ऊपर, माजी में तो दब जाती थी 22 चीजें। अरब की सब्सिडी दी थी नवाज शरीफ साहब के भतीजे ने, और 15 अरब की आमिर साहब, दूसरी ये अपनी हुकूमत ने उन्होंने दी है जी जी गौस साहब, चीनी पे। तो जी। ये अब आप ज़हन में रखें कि ये सब्सिडीज पे भी बात होगी। जी गौस साहब, 100 अरब चलो, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि FIA ने रिपोर्ट दे दी है, उसमें क्या फरेंसी की क्या जरूरत है कि फला फला बंदे इन्वॉल्व है। तो अच्छे लेना चाहिए। पहले जिन्होंने दो लोगों के नाम ये कि खुसरो और संगीत का नाम नहीं है, उसी पे FIA ने कहा कि ये सबसे बड़े दोनों मुलजम यही हैं। तो अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अब 25 से पहले 2 दिन पहले से इन्होंने एक स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि चाइनीज ने कहा कि 3 हफ्ते और दो, एक मतलब इनने एक जवाब बनाया। हालांकि कोई उधर से नहीं है। ये जो इमरान खान को जो हमारी करप्शन पे उस पर नारे लगाया करते थे, अब अपनी करप्शन पकड़ी तो उनको निकालें। ये तो एक खुसरो बख्तियार का नाम है, तो उसको प्रमोट करके एक अच्छी वजारत दे दी। तो मुझे समझ नहीं है कि करप्शन को ये बूस्ट अप करें या करप्शन को खत्म करने चले। तो कहते हैं सब आएंगे, जब ये भी आएगी आपके दौर में जो सब्सिडी दी गई है उसके ऊपर भी बात होगी कि वो क्यों दी है। बिल्कुल आया 22 अरब की वो- हाईएस्ट, 15 अरब 22 अरब। जी गौस साहब, वो तो जहांगीर साहब कह रहे हैं कि ज्यादा सब्सिडी जो है मुझे नून के दौर मिली है और पॉलिसी के तहत मिली है। और सब्सिडी क्यों दी जाती है कि प्रोडक्शन ज्यादा होती है और फिर उसको एक्सपोर्ट तो करना होता है, और हमारी चीनी जो लागत है बाकी मुल्कों से ज्यादा होती है, इसलिए सब्सिडी दी जाती है। हम कहते हैं कि वो तो सब्सिडी भी हिसाब हो, और ये तो 100 अरब जो लोगों की जेबों से गया है, जो चीनी के आपने तो ऑलरेडी चीनी जो आपने 42 रुपए में बनाई थी, वो आपने 87 रुपए में बेची, और 105 अरब की करप्शन नहीं, उसका हिसाब देना चाहिए, उस पे एक्शन होना चाहिए। यानी हम तो उसकी सब्सिडी बात पे भी करते पैसे ले लिए और चीनी की कीमत जो है वो बढ़ा के उसके भी पैसे ले लिए। अगर हैं के लिए। अगर रफीउल्लाह साहब जी तारिक साहब एक सिर्फ जुमला सुन ले, जी वो कहते हैं ना भजदे घोड़े नु चाबक मारना। जो काम ऑलरेडी हो रहा है उसमें ये अपने हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे कहें वो करप्शन लेकर आए जो नाब पूछ रही है और जिसके लिए आगे से बहानेबाजी होती है। नहीं, अगर रफीउल्लाह साहब आप भजदे घोड़े नु चाबुक ना मारे ना, वो तो चल रहा है, वो तो आएगी रिपोर्ट, उस पर देखिए, परेशानी क्या बात। चलते घोड़े को, भागते घोड़े को चबक इन्होंने मारी है कि मीर शकील उर रहमान को इन्होंने अंदर किया सहाफत को बंद, सहाफत के ऊपर कतकन लगाने के लिए। ये हर वो हमने कोशिश अंदर करें, नहीं अभी किया। थोड़ी देर सुने, थोड़ी देर सब्र करें। अच्छा, इन्होंने हर वो कोशिश की। ये किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? ये वो लोग थे जो यूसीज में चेयरमैन बनने के काबिल नहीं थे। आज अगर बैठ ये अवाम ने गए, मुंतखब आज किया अरे आपको। सुने, वो अवाम हमें पता है, फॉर्म तारिक 45 साहब, ये देखें, इंतहाई derogatory जो जुबान आप है। ये अंदाजा आप लगाएं, आप ये अंदाजा बैठने लगाएं के कि काबिल इलेक्शन कमीशन में सेनेट में आप एक ये फॉर्म बातें जमा नहीं कर करवाते हैं। सकते। आपको एक मिनट सबर करो, democracy इलेक्शन का कमीशन में मतलब सेनेट के पता अंदर नहीं है। इसी खातून ने एक फॉर्म Democracy जमा का करवाया मतलब पता नहीं था, है, और फिर सीखे इलेक्शन जाके। कमीशन ने पहले सीख ले नेशनल democracy गवर्नमेंट के। देखिए, नेशनल आपके असेंबली के लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म, रवैये तो दूर की बात है, आपको नेशनल डेमोक्रेसी असेंबली, की आप डेफिनेशन मुझे भी पता अच्छा, नहीं है। आपके ऊपर ही बात कर अपने लेते हैं। आप ये चेयरमैन से बताएं जाके कहें, कि आपको सेनेट में समझाएं इन्होंने थोड़ा क्या, सा। सेनेट में इन्होंने क्या फॉर्म जमा करवाया था और नेशनल असेंबली में इन्होंने क्या फॉर्म जमा करा, और फिर किस तरह मैनेज किया इलेक्शन कमीशन में। देखिए, मेरा मुंह ना खुलवाए। अब मैं आपको करप्शन के ऊपर आता हूँ। आप अपना आटा मुंह चीनी- खोलें। करप्शन, आप थोड़ा आपके सबर आपका करें, मुंह थोड़ा खोलने के सबर, लिए। आपकी बारी रहती है। आटा सबर करें। आटा आपके चीनी पास की कोई थोड़ा argument सबर नहीं करें, है ना। बारी रहती है आपकी। आटा चीनी के ऊपर आप बारी रहती है अच्छा, आपकी, अभी बारी रहती है, अभी तो मैं अभी आपकी अच्छा, तरफ आऊंगा, आपकी तरफ आऊंगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अगर सब मैं आपकी तरफ आटा आऊं। चीनी पे जो तीन आटा चीनी हफ्ते पे की देखें, डिले हुआ उसको। अली जैदी की करप्शन की कहानियां सरेआम है। नदीम बाबर आज भी, ये वो लोग हैं जो बोलते थे किसी पे इल्जाम लगे
تو وہ اسٹیپ ڈاؤن کر. ایک منٹ حوصلہ رکھیں, حوصلہ رکھیں, ثبوت لے کے حوصلہ رکھیں اور الیکشن جا کے وہاں پہ کنٹیسٹ کریں, حوصلہ رکھیں. کورٹ میں جا کے کنٹیسٹ کریں, روزے میں کم سے کم سارے میرے کو تو ثبوت لے کے اتنا کورٹ میں جائیں جہاں سے زرداری صاحب کو اور بہن کو جو بیل ملی ہے نا وہاں جائیں اور جا کے جمع کرائیں. زبانی الزام تراشی مت کریں. حوصلہ رکھیں, یہ الزام ہم نے نہیں لگایا ہے, آپ لوگ. کمل صاحب آپ جواب دے دیجیے گا, پہلے پوائنٹ آف ویو سن لیجیے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جب الزام لگے تو اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے. یہ عمران خان کا اسٹیٹمنٹ تھا جب اس ٹائم وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے. آج جب وزیر اعظم پاکستان ہے, باہر آ جائیں. اب صبر کریں, ابھی تھوڑا حوصلہ رکھیں, میں آپ کو ساری چیزیں گنواؤں گا. تو آج ان کو کوئی پرابلم نہیں. آج ندیم بابر, وہ رزاق داؤد, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. پھر خسرو بختیار کو ان لوگوں نے منسٹری کیوں چینج کی؟ پہلے اس کو ہٹایا, لیکن جب وہ اس نے آنکھیں دکھائی کہ پنجاب میں اور میں اب تم لوگوں کے ساتھ کرنے کیا لگاؤں, تو انہوں نے اور دوسری اچھی منسٹری دے دی کہ نہ بابا تم ہولا ہاتھ رکھو. بات یہ ہے کہ یہ مطلب یہ پاکستانی عوام اتنی بے شعور نہیں ہے, اتنی شعور رکھنے والی قوم ہے. ان کے اعمال نظر آ گئے, ان کا چہرہ نظر آ گیا. یہ وہی لوگ تھے جب کہتے تھے کہ جب اگر دیکھیں آپ حوصلہ رکھیں, آپ نے حوصلہ سننے کا حوصلہ رکھیں, آپ پھر وہی فضول باتیں کر رہی ہیں. یہ نیشنل ٹی وی ہے, جیسے قومی اسمبلی میں جس کو آپ لوگوں نے بنایا ہوا, یہ وہ نہیں ہے. کل ابراہیم خان صاحب جو ہے خود جو پی ٹی آئی کے ایم این اے, انہوں نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ ندیم بابر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹائیں کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو آواز تو خود پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ رہی ہے, کیونکہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ خود پی ٹی آئی نے سیٹ کیے تھے. اب وہ جب ذرا سی اس کی وائلیشن ہونے لگتی ہے تو اپوزیشن کو تو بولنے کا موقع ملتا ہی ملتا ہے, لیکن جو لائل لوگ ہیں یا جو دیکھیں جی, پی ٹی آئی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور یہاں پر لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. ہم کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے جس طرح ان لوگوں کو عادت ہے کہ سر جھکا کے. اچھا, یہ پیچھے سے تھپڑ مارتے ہیں. آغا صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس سن لیجیے. بات سن لیں, آغا صاحب کی بات کیسے سن لیں؟ بھائی بات یہ خالی آپ نہیں بیٹھی ہوئی ٹی وی پہ, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ. یہ آپ نے کون سا کام شروع کیا ہوا ہے؟ آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر کمل صاحب اپنا نہیں تو آپ جیسی عورتوں کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اتنی بدتمیز ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تمام ٹی وی چینل والوں سے پوچھیں, وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کنول شوزہ پہ تو ہم آتے نہیں ہیں. آپ کا رویہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. کم سے کم تمیز سے بات کریں, لوگوں کے گھروں میں ماں بہنیں ہیں. آغا صاحب آپ اس کے اوپر آ جائیں. جواب نہ ہو تو پھر یہی ہو سکتا ہے نا. جی آپ جیسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں. غوث صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اب صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے چینی سکینڈل کی بات کی تو ہمارا یہ کنسرن ہے کہ جب سبسڈی بزدار صاحب نے کیبنٹ کے اپروول کے بغیر دی اور کیبنٹ میں یہ ڈسکس نہیں ہو, سب نے مخالفت کی, پھر انہوں نے سبسڈی دی, اور اس کا فائدہ کس کو وہ بھی دیکھ لیں, اس کا ڈائریکٹ فائدہ کس کو گیا وہ بھی دیکھ لیں. اور اس پہ جو بڑا ظلم کیا ہے کہ جس وقت ملک میں چینی کی شارٹیج تھی اس وقت انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. جب ہمارے سبسڈی تو اس وقت دیتی نہیں جب ایکسپورٹ کے ہمارے پاس سرپلس چینی ہے, چینی کی کمی تھی اور پھر انہوں نے ان کو پرمیشن دی باہر جانے کی, ساتھ سبسڈی بھی تھی. ہمارا یہ کرنا ہے, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. آغا صاحب 30 سیکنڈ بھی میں کمل صاحب سے ایک تو بات دیکھیں, مطلب ہم سب سیاست کریں یا میڈیا پہ ٹاک کریں, کم سے کم تھوڑا سا ان کو کہیں اخلاق میں رہیں. لوگ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں, کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, یہ تو ہر آدمی کو کیمرے کے پیچھے چلے آپ آٹا چینی کے اوپر اپنی بات کریں. آٹا چینی کے اوپر یہی بات ہے کہ کم سے کم ان کو اور کچھ نہیں, یہ اپنی پرانی سٹیٹمنٹس دکھا لیں جس کے اوپر یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, اپوزیشن میں تو خیر نہیں تھے, ایک پارٹی کی حیثیت سے یہ جب بات کرتے تھے یہ کیا کون سی باتیں کرتے تھے. آج وہ ایم این ایز جو واقعی میں جن کو سینس ہے, جو مجبوراً پریشر میں آ کے جن کو مجبوراً یہ مختلف طریقوں سے لے کے گئے, آج وہ کس قسم کی بات, اور سب چھوڑ دیں, نجیب ہارون صاحب کی ہی بات پہ آ جائیں. نجیب ہارون ہی اگر صرف نجیب ہارون کی ہی باتوں پر یہ عمل کر لیں تو اس ملک اور قوم کا تھوڑا بھلا ہو جائے گا. نہیں تو ان کو بولے خدا کے لیے ہم پر رحم کرے, یہ رمضانوں کا مہینہ ہے, اللہ پاک سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری گناہیں بے شک بہت ہو لیکن اس عذاب سے جان چھڑوائیں, اس عذاب سے ہماری جان چھوڑیں. یہ عذاب ہے قوم کے اوپر. کمل صاحبہ جی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے پروگرام وائنڈ اپ کر دیں. 18ویں ترمیم ہے, ان سے کہیں سندھ میں نا یہ جو ہورڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو ذرا کنٹرول کر لیں, اور ذرا دیکھ لیں کہ جو ان کا اپنا چینی مافیا اور گندم مافیا ہے
उससे लोगों को फायदा पहुंचाएं, उससे बचाएं लोगों को, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं उसको एक्टिव करें, क्योंकि ये सूबे की जिम्मेदारी है, ठीक। और उसके बाद दूसरों पे आप तनकीद करें। ठीक। बाकी जो बीमारियां हैं ना, वो गैर ओमनी ग्रुप से जो होर्डिंग करता रहा, और जो शुगर माफिया है, वो ज्यादातर जो रिकवरी हुई है वो उसी साइड से हुई है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां ने काफी हद तक लोगों की जान छुड़वा दी है, आगे फ्यूचर में मजीद भी छुड़वा देंगे, ठीक। और जहां जहां लूप होल्स रह गए वो हम बंद करके जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। जाएंगे, सही, ये अल्लाह का शुक्र है, ये मान लिया, बहुत अच्छी तरह लोगों को नजर आ ये अल्लाह का शुक्र है, मान लिया कि ये जाएंगे जरूर, जाना इनका ठहर गया, टेन्योर पूरा करके जाएंगे, जाना ऐसे इनका अभी ठहर थोड़ी गया जाने के। गौस साहब लास्ट सेंटेंस जी। देखिए जी, मैं तो ये मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 18वीं तरीन के बारे में सीरियस हैं तो उसके लिए एक माहौल बनाएं, और उस माहौल में कि क्या क्या चीज़, पहले ये बताएं कि 18वीं तरीन में क्या चीज़ पे इनको ठीक इख्तलाफ है या खराब पेशवर है, तो उसके लिए एक माहौल बनाएं, सियासत अपोजिशन को बुलाएं, बिठा के बात करें, और उस पर बात हो सकती है, हम उसके लिए ठीक। अपोजिशन हमेशा तैयार होगी। ठीक गौस साहब, बहुत ये- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गौस नियाज़ी साहब। कमल शोजब तारिक साहब, साहब, जी जी कमल साहबा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी 18वीं तरमीम में जो -600 से बजट शुरू होता है वफाक का, उस पे अपने टेन्योर के एंड में उनके बयानात हैं वो भी जरूर चला दें, तो इसलिए कंसेंसस डेवलप करके ही बात होगी। ठीक, कमल शोजब साहबा, गौस नियाज़ी साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।